अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। मायूसी में आकर असेंबली तोड़ने की बात कर रहे हैं इमरान खान। इक्तदार इमरान खान कोई सड़कों पे अवाम के लिए नहीं है, और इक्तदार के लिए ये एक तनकीद की जा रही है पीडीएम की तरफ से। और पीडीएम ने कहा है कि जिस तरह हमने लॉन्ग मार्च की थी, हम जब डिमांड करते थे कि भाई इलेक्शन करवाएं, तो इमरान खान साहब कहते थे कि अपने टाइम पे इलेक्शन होंगे। आज इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, और पीडीएम करे कि टाइम पे इलेक्शन होंगे। मुल्क के अंदर एक सियासी अफरा तफरी है, मुल्क के अंदर एक अदम इस्तेकाम है। मुआशी इस्तेकाम तब होता है जब माशी इस्तेकाम के साथ सियासी इस्तेकाम भी हो। सियासत सबसे पहले होती है। हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से असेंबली यानी कि पार्लियामेंट यानी कि उसको कमजोर किया गया है। जो अदालती फैसले होते हैं और वो जो सियासी फैसले अदालती मैदानों पे किए जाते हैं, जमहूरी फैसले हमेशा पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, जो होते हुए हमें नजर नहीं आते। इसकी जिम्मेदारी सब सियासतदानों के ऊपर होती है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब सीनियर एडवोकेट हैं रियाज हुसैन लुंड साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, टिकट होल्डर हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और मेरे साथ मोहतरम जनाब राजा खान जाखरानी साहब हैं, रहनुमा है पीटीआई के, सीनियर रहनुमा है। जाखरानी साहब मैं आपको भी वेलकम करता हूँ अपने शो में। एडवोकेट साहब, अलून साहब आपकी तरफ आऊंगा। आपको क्या लग रहा है कि ये जो अदम इस्तेकाम है सियासी, एक जिद है, इलेक्शन का टाइम दें, वो कहते हैं टाइम इलेक्शन पे होगा, तो हमेशा जमहूरियत में तो हमने देखा है डायलॉग होता है, वो डायलॉग तो हमें नजर होता हुआ नहीं नजर आ रहा। मीर साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली जो बात है वो समझने की ये है कि कोई सियासी तनाव नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसको बुनियाद बना के किसी फैसले को मनवाने की कोशिश की जा रही है। एक बहुत ही लिमिटेड ग्रोह या एक छोटा सा सर्कल जो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हम सारे लोग, बदकिस्मती है कि उस आवाज़ को जो बहुत लिमिटेड लोगों के दरमियान ट्रैवल कर रही होती है, घूम रही होती है, फिर रही होती है, उसकी बुनियाद पर हम ये राय कायम कर लेते हैं कि पूरा मुल्क जो है वो अदम इस्तेकाम का शिकार है, पूरा मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है, पूरा मुल्क बर्बाद हो रहा है और बस कुछ भी नहीं बच रहा। 22 करोड़ लोग इस मुल्क के अंदर बसते हैं। मुझे ये बताएं, आप बताएं कि उनमें से कितने लोग हैं जो रोडों पे हैं, कितने लोग हैं जो इस तरह की जो सरगर्मियां हैं उसके अंदर शरीक हैं, और अगर उसका तनासुब 1 या 2% है तो क्या उसकी बुनियाद पर 22 करोड़ लोगों की सियासी नुमाइंदगी की जा सकती है? एक बात सही, ये तो एक पॉलिटिकल नुक्ता निगाह से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मुल्क की जो मईशत है वो बहुत ही ख़राब है। मैं इस वक्त इस तरफ भी नहीं जाना चाहता हूँ कि उसका ज़िम्मेदार साबिका हुकूमत है या ये हुकूमत है। अगर इस पर बात करना चाहूँ तो बहुत बात हो सकती है, बहुत बात हो सकती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज तो वो तमाम पार्टियाँ जिनका पाकिस्तान के अवाम के सियासत के साथ, पाकिस्तान के अवाम के मईशत से कोई बुनियादी ताल्लुक भी नहीं है, वो भी ये कह रहे हैं कि भाई आलमी तौर पे जो है ना सरमायादाराना निज़ाम क्राइसिस का शिकार है। 4 दिन पहले जो है अहसन इकबाल ने टीवी इंटरव्यू में कहा कि जनाब वो पूरी दुनिया में जो है ना इकोनॉमिक रिसेशन है। सही, ये रिसेशन नहीं है। सबसे पहले इस नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। ये रिसेशन नहीं है, ये एक क्राइसिस है जो दुनिया में जो सरमायादाराना निज़ाम के क्राइसिस हैं, और दुनिया भर के जो मतलब एक ख़ास तबके के जो लोग हैं वो इसको एक ऐसा क्राइसिस बना के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके तमाम दुनिया के बड़े अखबारात जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, गार्जियन और दुनिया भर में जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर अखबारात हैं उनसे लेके जितने भी आलमी जो लीडिंग जो टेलीविज़न चैनल्स हैं वो सारे, ये सारे इसी
صحیح. طرف لوگوں کا ذہن کر رہے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ ایک کرائسس ہے. سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ بند گلی میں پھنس چکا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. ہم ادھر لڑ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھئی ہمیں اپنے جو اکنامک کرائسس ہیں وہ دنیا کی معیشت کے کرائسس کو تجزیہ کرتے ہوئے اس کو دیکھنا پڑے گا. جاکھرانی صاحب، کوئی کرائسس نہیں ہے. ملک جس طرف چل رہا ہے نارمل ہے، اور آپ کچھ پاکٹس کے اندر ہیں. کوئی افراتفری نہیں ہے، حکومت چل رہی ہے. کوئی پریشر آپ کا نہیں ہے. لانگ مارچ کرنے آپ آئے تھے، لانگ مارچ آپ نے کیا نہیں. خود آپ استعفی دینے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو، آپ نے ہمیں بلایا. سائیں، سب سے پہلے تو جیسے سائیں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا گروپ، آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ 18 پارٹیاں ایک طرف ہیں اور عمران خان ایک طرف ہے، اور جس قسم سے پورے پاکستان میں الیکشن ہوئے اور جس قسم سے یہ جیت ہوئی، الحمدللہ یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ یہ چھوٹا گروپ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوم کی آواز ہے، اس 22 کروڑ عوام کی آواز ہے. اور رہی بات، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کرائسس نہیں ہے، تو آج آپ بینک ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں. آج آپ جو ہے آپ کے ریمیٹنس جا کے کہاں پہنچے ہیں. یہی کووڈ کے اندر آپ کی درآمدات کہاں تھی، آج کہاں پہ ہیں. آج تو کوئی کووڈ نہیں ہے. صرف پاکستان پیپلز پارٹی جناب زرداری صاحب کو اور جناب شہباز شریف صاحب کو اچکن پہننا تھا، وزیر اعظم ہونا تھا. انہوں نے اس سارے سسٹم کو ڈیریل کیا صرف اپنی خواہشات کے لیے. انہوں نے سندھ سے پیسے گئے، مرکز سے پیسے گئے، ان کی جو تجوریاں بھری ہوئی تھی ان کو استعمال کر کے لوگوں سے جو ہے وہ وفاداریاں تبدیل کروا کے انہوں نے جو ہے یہ کام کیا ہے. یہ کوئی وہ عمل نہیں تھا، کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ ایک سسٹم کو ڈیریل کر کے اور خود اس پہ مسلط خان صاحب، یہ تو ایک آئینی جمہوری تھا. تحریک عدم اعتماد تو آئینی طریقہ ہے، آئینی طریقے سے گورنمنٹ گئی ہے. کوئی سازش نہیں. عمران خان نے خود کہا کہ اب اس مسئلے کو چھوڑ دیں، یہ پیچھے رہ گیا، اور آرمی چیف کے اوپر کہہ رہا ہے میں اس کے پیچھے بھی ہٹا تھا. آپ کو پتہ ہے، یہ تو اسٹیٹمنٹ خان صاحب کے اپنے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ امریکن کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے. صحیح، ظاہری بات ہے، ایک ملک ہے، ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے. اگر وہ سب سے لڑتا پھرے تو اس خطے میں رہنا بھی ہے. ہمیں اپنے تعلقات بھی ان ملکوں سے اچھے کرنے ہیں جو ہمارے اس میں آتے ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت تو تھی کہ یہ جو لیٹر بھیجا گیا اپنا امریکن سفیر کو، سیفر جو آیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے. اب یہ ان کو اس چیز کو پیچھے چھوڑنا، یہ اس کی ایک بڑک پن ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ملک اور اس کے بعد کوئی اور چیز. کیونکہ ہماری اب یہی ہے کہ بھائی اگر آپ اچھے ہیں، ملک کے حالات بھی اچھے ہیں، ہر چیز اچھے ہیں، تو آئیں الیکشن کروائیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ استعفیٰ دے دیں، ہم بھی استعفیٰ دیں، اور چلتے ہیں لوگوں کے پاس. جو بھی اچھا ہے وہ جیت کے آئے اور اس کو حق ہے کہ وہ 5 سال اپنے پورے کرے. سر، میں آپ کی طرف آؤں گا. ایڈوکیٹ صاحب، آئیں الیکشن کی طرف چلیں، پتہ لگ جائے گا کہ کون پاپولر ہے، کس طرف لوگ ووٹ دیتے ہیں. کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب آپ اپنے انٹرو میں دے چکے ہیں. مجھے اس سوال کے جواب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ یہی مطالبہ اس وقت جو حکمران جماعتیں مجھے ہیں، جوائن کیا ہے سینئر قانون دان ہے ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، پاکستان سپریم کورٹ بار کے بھی پریزیڈنٹ رہ چکے، رہنما ہے نون لیگ. سر، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. سر، ایڈوکیٹ ریاض حسین صاحب اور راجہ خان جاکھرانی صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام، میری طرف سے بھی بہت. سر، ٹیلی فون لائن پہ رہیں. سر، بات ختم. تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ہم نے انٹرو میں بات کی ہے، اس کا جواب تو مختصراً یہی ہو سکتا ہے کہ جب عمران خان حکومت میں تھے، اب اس طرف ہم نہیں جاتے ہیں کہ حکومت میں آئے کس طریقے سے، اس پہ بہت بات ہو چکی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ اتنی بات ہو چکی ہے کہ آپ کا ہم ٹائم ضائع کریں گے یہ بات کرنے کی کہ کس طرح سے اس کو مسلط کیا گیا تھا، کن نے مسلط کیا تھا اور کس طریقے سے مسلط کیا تھا. ان تینوں سوالوں پہ بہت زیادہ بات ہو چکی ہے 3.5-4 سال میں. ہم اس کی طرف نہیں جا رہے. مطلب اب اس طرف ہم آتے ہیں کہ کیا جو بھی تبدیلی آئی ہے کانسٹیٹیوشنل تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے.
میرا خیال ہے کہ سوائے عمران خان کے یا اس کی پارٹی کے سارے کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنل طریقہ کار کے مطابق تبدیلی آئی ہے. اب تو مطلب یہ لوگ ان کے اندر کئی لوگ کہنا شروع کر چکے ہیں کہ جی تھی تو بڑی کانسٹیٹیوشنل لیکن اب کیا کریں سازش ہوئی فلانے کی فلانے نہیں کی فلانے کی. اور مسلسل اس 4-5 مہینے میں جتنے دفعہ اپنی پوزیشنوں سے اس نے بیک کیا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس کے کس پوزیشن پہ بات کریں اور کس پوزیشن پہ بات نہ کریں. ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. سیاسی ڈیڈ لاک ہے لیکن ایڈوکیٹ صاحب کہہ رہے ہیں یہاں ریاض صاحب کے ڈیڈ لاک نہیں ہے کوئی اور آئینی طریقے سے یہ گورنمنٹ گئی ہے. اور تو دوسری طرف راجہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں. ایک کرائسس تو آئے گا, ایک ڈیڈ لاک تو ہے, کیا کہیں گے؟ سر ڈیڈ لاک تو ہم خود پیدا کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسمبلیاں توڑیں گے ان کو کس نے روکا کہ نہ توڑیں؟ ٹھیک ہے, اگر آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ چیف منسٹر کسی بھی صوبے کا ایڈوائز دیتا ہے کہ اسمبلی توڑ جائے, گورنر ہے اس کو توڑنے کا, لیکن جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ کبھی بھی اسمبلیاں نہیں توڑیں گے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے 2023 کا جو سال ہے وہ الیکشن کا سال ہے, چاہے وہ اگست میں ہوتے ہیں, سپٹمبر میں ہوتے ہیں یا اکتوبر میں ہوتے ہیں, یہ تو آنے والا بتائے گا. لیکن میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو ہے یہ پارلیمنٹ اپنا 5 سال پورے کرے گی. نمبر 1. نمبر 2, سپوز اگر کوئی صوبہ اسمبلی بھی ہے تو کیا دستور کے مطابق قانون کے مطابق اس صوبے کے انتخابات نہیں ہو سکتے؟ میرے نزدیک ہو سکتے ہیں. آئین کے اندر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. صحیح. الیکشن کرا لیں, پنجاب کی حکومت ہو یا کے کی حکومت, بلوچستان کی حکومت تو اسمبلیاں نہیں توڑے گی اور اسی طرح سندھ کی اسمبلی نہیں ٹوٹے گی. اب عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی کے متعلق میرا موقف یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا جو اجلاس ہے پچھلے 4-5 مہینے چل رہا ہے. صحیح. اس اجلاس کو کنٹینیو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو نہ آ جائے, اس کو روکنے کے اپنا اس وہ کسی حد کامیاب. لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں ویژلائز کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ کس صورت میں پنجاب نہیں دیں گے کہ 2023 میں آپ نے پھر عوام کے پاس جانا ہے اور جو قومی اسمبلی کا ممبر صوبائی اسمبلی کا ہو ان کو میں آپ نے اپنی اسکیم یہ پیمنٹ کی جاتی ہے جس کو وہ لے کے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اتنا ہم سمجھ بیٹھے ہیں. بہرحال نزدیک کوئی بات نہیں ہے, اگر ٹوٹتی ہے توڑ دیں. آپ کے پنجاب اسمبلی کے لوگ آپ کے ساتھ, چیف منسٹر آپ کا ساتھ دیتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کہ کل ایک دفعہ پھر ایک تبدیلی آ جائے. اور پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے ضلعی صاحب منسٹر تھے تو وہ اپوزیشن کی حکومت کی طرف سے چیف منسٹر الیکٹ ہو کے دوبارہ آ جائیں. پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ عمران خان صاحب میں یہاں تھوڑا سا قطع کلامی میں آپ کو روک رہا ہوں ادھر. سر آپ اور ہم یا اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کئی شوز کیے کہ تحریک انصاف ڈیلیور نہیں کر پا رہے, یہ نا اہل ہیں, نا لائق ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, گورنمنٹ ان کو چلانا نہیں ہے. عمران خان نے خود بھی تسلیم کیا تھا کہ ہم نئے ہیں اس میں. اب یہ تو اہل ہیں, سارے ایکسپیرینسڈ ہیں, اب تو عرصہ بھی زیادہ ہو گیا ہے, اب تو مہنگائی اس سے کئی گنا زیادہ ہے, بے روزگاری کئی گنا زیادہ ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی بھی تو پرفارمنس نہیں. کیا اس گورنمنٹ کی پرفارمنس سے آپ خوش ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک بے روزگاری کا تعلق ہے یا مہنگائی کا تعلق ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں ہے, کہیں ہمارے ہاں ملک میں ہی نہیں ہے, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. میں ابھی بیچ میں یو کے گیا ہوا تھا, جو مہنگائی کا طوفان میں نے وہاں دیکھا ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو مہنگائی ایک ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں کہ آپ ملک اپنے کو کہاں لے کے گئے ہیں. معاشی طور پر کیا 4 سال میں کا جو پیریڈ ہے یا 3.5 سال کا عمران خان کا دور ہے,
کیا اس کے دور حکومت میں معاشی صورتحال پاکستان کی بہت بہتر ہو گئی تھی اور آج خراب ہو گئی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ 3.5-4 سالوں کے دوران پی ٹی آئی کی حکومت نے کتنے قرضے لیے اور کتنے قرضوں میں اضافہ کیا؟ کبھی یہ سوچا ہے ہم نے؟ ہزاروں کے ارب کے حساب سے آپ نے تو قرضے اٹھائے اور کوئی پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ نہیں کیا. پتہ نہیں وہ پیسہ کہاں خرچ کیا, کہاں نہیں کیا. اگر ہزاروں ارب روپے آپ نے قرضہ لیا تو اس کو کسی پروجیکٹ پہ لگا دیتے تو آج میں کہتا کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. سر بڑی مہربانی سر, ٹائم لیمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی سر, آپ نے ٹائم دیا. اچھا آزاد صاحب سے میں ایک بات میں بریک کے بعد آتا ہوں ناظرین, بڑی مہربانی, میں بریک کے بعد آتا ہوں, پھر اس کو یہیں سے